الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلفظين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين عقیدت، محبت، خلوص، احترام، ادب اور تعظیم کے ساتھ میں اور آپ سب اپنے اور ساری کائنات کے آقا و داتا تاجدار مدینہ سکون قلب و سینہ رحمت عالم نور مجسم انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں فخر رسولاں جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آگے سے پیچھے تک، دائیں سے بائیں تک، کھڑے سے بیٹھے تک، اوپر سے نیچے تک سارا مجمع بآواز بلند درود پاک کی نظریں پیش کر گئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بن معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہیں اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ کی۔ کیا اچھا ہے، نجم ہے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہیں اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ کی۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، کہہ دو کہہ دو کہہ دو کہہ دو۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، اے باغی دور ہو ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ الحمدللہ ہمارا منبر علم و فضل کا چمکتا ہوا آسمان ہے، اس لیے کہ آج کے اس جلسے کی صدارت وہ شخصیت کر رہی ہے جو مجسمہ علم و ادب ہے، علم کے جبل شامخ، استاذ العلماء، جلالت العلم، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عیسیٰ صاحب قبلہ
दामत बरकातुहुम आलिया हमारे मिंबर शरीफ की जीनत बने हुए हैं और अपने इल्म व फज़ल के साथ इस जलसे को रौनक बख्श रहे हैं। खतीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना नियाज़ अहमद साहब बरकाती वो तशरीफ़ फरमा है। नाज़िम इजलास पैकर इखलास अदीब शहीर नाज़िम बेनज़ीर हज़रत मौलाना कारी इसराइल अख्तर मसूदी कानपुरी तमाम तर अपनी अदबी सलाहियतों के साथ जलसे की जुल्फ़ों को संवार रहे हैं। वही शेर व अदब का शाहकार पैकर तरन्नुम बाग़े रज़ा की बुलबुल तैबा के गुलशन की कोयल हज़रत मौलाना कारी गुलाम नूर मुजस्सम वो तशरीफ़ फरमा है। उस्ताज़ुल क़ुर्रा हज़रत हाफ़िज़ कारी अबुल हसन साहब क़िबला सूफ़ी मिल्लत हज़रत मौलाना सरफराज साहब क़िबला वो तशरीफ़ फरमा है और भी जमी उलमा अहले सुन्नत तशरीफ़ फरमा है। हज़रत शायर अहले सुन्नत अकील सिद्दीक़ी बरेलवी ने बहुत शानदार पढ़ा, आपने समाअत किया। संजीदगी बना के रखिए, सुकून इत्मीनान से बैठिए। अगर कुछ हासिल करने आए हैं तो, और अगर देखा देखी आ गए हैं यूं ही हंगामा करने, शोर शराबा करने, मेला लगाने, तो यहाँ आने से आपका मकसद हल नहीं हो रहा है। तो फिर आप अपने अपने घर जाइए। ये तमाशा करने से कोई फायदा नहीं, इसलिए कि मौजू संजीदा है। आपको जानकारी चाहिए, मालूमात चाहिए, ताकि आपको कोई गुमराह न कर सके, आपके ज़हन को कोई भटका ना सके। इसलिए इस जलसे को मुनक़िद किया गया ताकि आपको अहले सुन्नत का सही अक़ीदा पेश किया जा सके, सही मालूमात आप तक पहुँचाई जा सके, आपके जहन को सही तरीके से इस्तेवार किया जा सके, और जो मुनकिरीन हैं या मुखालिफीन हैं या जो ज़बान दराज हैं उनको उन्हीं की ज़बान में जवाब दिया जा सके। इसलिए अगर आए हैं आप तो सुकून से बैठिए। ये खड़े होने वाले लोग जो खड़े हैं, मैं मानता हूँ कि आप हम सबसे बड़े हैं। अगर आप खड़े ही होना, असल में ये मुसलमानों की बड़ी परेशानी है। हमने जब जब जलसों में खड़े होने वालों को ये कहा कि बेटा बैठ जाओ, तो वो वापस जाते हैं। ये पता नहीं क्या आफत है या इन्हें कौन सी चुड़ैल लग जाती है, ये बैठते नहीं। असल में हमने अंदाज़ा लगाया है कि जलसे में 3 किस्म के लोग आते हैं। कुछ लोग जलसा सुनने आते हैं, वो आराम से इत्मीनान से जो जलसे अरकान कमेटी ने बैठने का इंतज़ाम किया होता है वहाँ आकर सुकून से इत्मीनान से बैठते हैं और जलसा सुनते हैं। कुछ लोग जलसा लड़के जहाँ से उठे हुए बैठ जाए, बहुत हो गया तमाशा हमारा। कुछ लोग जलसा देखने आते हैं, वो इधर आए उधर से घूमे, देखा भाला और चले गए। कुछ लोग जलसा बिगाड़ने आते हैं। अब आपका ताल्लुक इन तीनों में से कौन सी किस्म का है, ये आपका अमल बताएगा। बहुत सुकून से बैठिए। आपकी मस्जिद के खतीब व इमाम हज़रत अल्लामा मौलाना कारी रिज़वान साहब क़िबला बरेलवी वो तशरीफ़ फरमा है, और अभी आपको मेरे बाद एक ऐसी अजीम शख्सियत और एक ऐसे इल्मी शख्सियत से मुलाकात करनी है।
خدا کی قسم وہ حق و عالم دین جس زمین پہ پہنچ جاتا ہے اہل سنت کی حقانیت کے جھنڈے گاڑ دیتا ہے۔ مناظر اہل سنت بڑے بڑے بدعقیدہ جس کے آگے ٹھہر نہیں پاتے ہیں، دم دبا کے ایسے بھاگتے ہیں جیسے حضرت عمر کے سامنے سے شیطان بھاگتا تھا۔ مناظر اہل سنت جلالت العلم استاد العلماء خطیب ملت حضرت علامہ مولانا مفتی قاری الحاج الشاہ صغیر احمد صاحب رضوی جوہنپوری والحمدللہ ملک پور میں تشریف لا چکے ہیں۔ آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، انشاءاللہ تعالیٰ اطمینان سے بیٹھیے آپ۔ وہی ہم سب کی سرپرستی فرمانے والی وہ شخصیت، پیر طریقت رہبر شریعت معمار قوم و ملت سرمایہ اہل سنت محافظ مسلک اعلیٰ حضرت علامہ الشاہ میر سید محمد سہیل میاں صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ زیب سجادہ خانقاہ عالیہ قادریہ چشتیہ واحدیہ طیبیہ طاہریہ بلگرام شریف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ اور حضرت بھی تشریف لا چکے ہیں، حضرت کا نورانی چہرہ دیکھیے گا۔ اور یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں، یہ وہ شخصیت ہیں جو رسول اللہ کی اصلی آل ہے۔ یہ تو کہنے والے بہت ہیں اپنے آپ جو اہل بیت اطہار کا نام لے کر کے سیدھے سادے مسلمانوں کا ذہن رسول اللہ کے دوستوں سے بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب چونکہ ہم اہل بیت اطہار کے سچے عاشق اور محبت کرنے والے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم ہی اہل بیت سے سچی محبت کرتے ہیں۔ یہ حصہ ہمارا ہی ہے، ہم ہی سچی محبت کرنے والے ہیں اہل بیت سے، اس لیے کہ ہمارے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں، ہمارا کوئی ہاتھ خالی نہیں۔ الحمدللہ ہمارے ایک ہاتھ میں رسول اللہ کے دوستوں کا دامن ہے اور دوسرے ہاتھ میں ہمارے دوسرے ہاتھ میں رسول اللہ کے اہل بیت کا دامن ہے۔ ہمارے سینے میں جو دل دھڑکتا ہے اس دل کو اگر بیچ میں سے چاک کر کے دیکھو گے تو ایک ٹکڑے پہ ہمارے دل کے ایک حصے پر نبی کے دوستوں یعنی صحابہ کا نام لکھا ہوگا اور دوسرے پہ رسول اللہ کے گھر والوں کا۔ یہ دنیا کو جان لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے، جس نے کسی ان دونوں میں سے کسی ایک کا ساتھ چھوڑ دیا وہ دنیا میں بھی ہلاک و برباد ہو گیا اور وہ آخرت میں بھی ہلاک و برباد ہو گیا۔ وہ نہ یہاں کا رہا نہ وہاں کا رہا، اس کے دونوں ہاتھوں میں دونوں کا دامن چاہیے اور نبی کے گھر والوں کا نام لے کر اکسا کر ان کی محبت کا سہارا لے کر نبی کے صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والا کذاب ہے، جھوٹا ہے، جہنمی کتوں میں سے کتا ہے۔ بہت اچھے مفتی صاحب، زندہ باد۔ یہ یاد رکھیے گا، اللہ کے رسول کے تمام صحابہ
سب کے سب عادل ہیں، میرے نبی کا ہر صحابی عادل ہے، بے شک کسی صحابی کی شان میں گستاخی کرنے والا وہ خارجی تو ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ سبحان بھائی صاحب میں نے جب خطبہ پڑھا تھا، جس طرح کا یہ مائک خطبہ پڑھتے وقت تھا ویسا ہی کیجئے، آپ کا آواز یہ دبا کیوں؟ ایک بار اس کو ٹھیک کر کے اس سے انگلی ہٹا دینا۔ اچھا کم کرائیے، اچھا ادھر سے ہے دباؤ۔ آگے کا پنڈال کا پرمیشن ہے، باہر کا نصیحت آواز ہے، اس لیے تھوڑی دیر کے بعد صحیح ہو جائے گی، آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تھوڑی دیر کے بعد صحیح ہو جائے گی۔ نبی کے صحابہ کی شان میں یہ کہہ کر کے برگلا دینا کہ رسول اللہ کے گھر والوں سے کسی صحابی خاص کی طرف اشارہ کر کے جی کہ انہوں نے ان کا آمنا سامنا کیا، ان کے سامنے آ گئے وہ، مثلا شیر خدا حیدر کرار، خیبر شکن، مشکل کشا، اسد اللہ الغالب، امام المشارق والمغارب، سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت مولائے کائنات حضرت علی کے مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، ان کے مقابلے میں صحابی رسول حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں، حق ہے ان پر یہ الزام لگا سنا اور یہ کہہ دینا کہ انہوں نے حضرت علی سے جنگ کیا، جی اس لیے وہ ہمارے دشمن ہو رہے ہیں، تو ظالموں نے معافیا دے دیا۔ کیا کہنے جو بات تم حضرت امیر معاویہ کی طرف چسپا کر رہے ہو، یہ بات صرف حضرت امیر معاویہ تک پھیلنے والی نہیں ہے، پلٹ نہیں ہونے والی ہے، واہ 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 پلٹ کے ادھر بھی آئے گی، واہ 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 چونکہ جب امیر معاویہ نے حضرت علی کے مقابلے میں آئے تو حضرت علی بھی تو امیر معاویہ کے مقابلے میں آئے۔ واہ 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 ذہن بگاڑنا چاہتے ہیں لوگ، واہ 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 سیدھے سچے بھولے بھالے نبی کے غلاموں، مصطفیٰ جان رحمت کے دوستوں سے سچی محبت کرنے والوں کے ساتھ ان کے ذہن کو گمراہ کرنے کے لیے کبھی حضرت امیر معاویہ کا نام لے کر اور یہیں سے صحابہ سے دھیرے دھیرے حضرت امیر معاویہ، حضرت سفیان، حضرت ہندا، ان شخصیات کے سہارے سے آگے بڑھتے بڑھتے پھر حضرت عثمان غنی تک آتے ہیں اور پھر شیخین کریمین تک آتے ہیں، جرأت اتنی ہو جاتی ہے، زبانیں کھلنے لگتی ہے، زبان درازی کرتے کرتے حضرت عمر فاروق اعظم تک، پھر حضرت ابوبکر صدیق تک، وہ عمر فاروق، وہ ابوبکر صدیق جن کو میرے آقا آج بھی اپنے پہلو میں سلائے ماشاء اللہ ماشاء اللہ جہاں سے بھی جو سن رہا ہو جی کان کھول کے سنیں، واہ 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 یہ تبرہ کرنے والے لوگ نہیں سنا آپ نے،
ایک گاؤں میں یہ تبرعی تھے جی فجر کی اذان سے پہلے جی تبرع کرتا تھا. پہلے حضرت ابو بکر صدیق کا نام لے کے گالیاں دیتا, پھر حضرت عمر فاروق اعظم کا نام لے کے گالیاں بکتا, پھر حضرت عثمان غنی پہ گالیاں بکتا, پھر مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتا. یہ اس کا شغل تھا. تنگ آ گئے تھے لوگ, تبرع سنتے سنتے پریشان. حضرت ابو بکر صدیق جن کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے, جسے قرآن نے رسول اللہ کا صحابی کہا, ان کی شان میں گستاخی. اب تم کیا قرآن کو مانو گے؟ تمہارا تو حال یہ ہے کہ تم اس قرآن کو اصلی مانتے ہی نہیں. تم تو یہ کہتے ہو کہ یہ 30 پاروں کا قرآن یہ اصلی نہیں ہے, اصلی قرآن کو 40 پاروں کا تھا. تمہارا یہ عقیدہ, وہ تو بات کھل کے سامنے تب آئی جب تمہاری ہی جماعت کا ایک آدمی وسیم رضوی کی شکل میں میدان میں اتر کے آیا اور اس نے کہا کہ قرآن پاک سے 26 آیتوں کو نکال دینا چاہیے. وہ قرآن کے خلاف زبان کھولنے آیا, قرآن بدلوانے آیا. میرے رب نے کہا اے بندے میرے, تو میرا قرآن بدلنے آیا ہے, میں وہ قادر مطلق ہوں کہ قرآن کو نہیں بدلنے دوں گا, البتہ تجھے بدلنا ہوگا. اور ملک پور قوبہ جوار سے آئے ہوئے لوگوں, اس بات پہ سب کا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے. اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے نا. آیا تھا قرآن بدلنے دیں, جماعت ہوئی ہے, اسی کا ایک فرد تھا وہ آیا قرآن بدلنے. قرآن کو نہیں بدلا گیا. کیسا بدلا؟ اچھا یہ بھی دیکھیں آپ, یہ 30 پاروں کا جو قرآن آج ہمارے سامنے موجود ہے, اس قرآن کو اس کی جماعت اصلی نہیں مانتی تھی, مگر جب اس قرآن کے خلاف اس نے طریقہ کرنی کی, زبان کھولی, تو اس کی پوری قوم کو, پوری برادری کو ایک پلیٹ فارم پہ آنا پڑا, اور دنیا کے چوراہے پر کھڑے ہو کر سب کو یہ اقرار کرنا پڑا کہ یہی 30 پاروں کا قرآن اصلی قرآن ہے. یہ کہنا پڑا کہ یہی اصلی قرآن ہے. خدا کی قسم یہ وہ قرآن ہے جو میرے نبی پر, جیسا مکہ معظمہ میں, مدینہ منورہ میں اللہ نے اپنے محبوب پہ نازل کیا تھا, آج بھی قائم ہے اور انشاءاللہ قیامت تک محفوظ رہے گا. ہمارا قرآن نہ کل بدلا تھا, نہ آج بدلا ہے, اور نہ انشاءاللہ قیامت تک بدل سکتا ہے. ہمارا قرآن کل بھی اصلی تھا, آج بھی اصلی ہے, اور قیامت تک اصلی ہی رہے گا. ہمارے قرآن کا ایک زیر نہیں بدلا, ایک زبر نہیں بدلا, ایک نقطہ نہیں بدلا. ہاں یہ الگ بات ہے, بدلوانے والے بہت آتے رہے, مگر قرآن نہیں بدلا, وہ بدل گئے. وسیم رضوی سے تیاگی ہو گئے, اور پھر وہاں بھی نہیں ٹھہرے, فٹ پاتھ پہ آ گئے. مار دیکھو قرآن کی,
مار دیکھو قرآن کی، بچے بھی گئے، بیوی بھی گئی، برادری بھی گئی، اور ان کے یہاں ایک اور کام ہوتا ہے، مرنے سے پہلے ہی قبر لے لیتے، قبرستان میں جگہ پہلے سے ہی فکس کرا لیتے، ڈپوزٹ، ایک قبر کھدوا لیتے، قبر کھود کے اس میں ریتا بھر دیتے، جب مرتا ہے پھر اسی میں گڑا جاتا ہے۔ وہ بھی لے چکا تھا، اس نے بھی بک کرا لیا تھا پلاٹ، اس نے بھی لے لی تھی جگہ، مگر جب وہ قرآن کے خلاف آیا تو اس کے ہی لوگوں نے بچے تو چھنے ہی، بیوی تو چھنی، جو مرنے کے بعد جگہ کا انتظام کیا تھا وہ بھی چھین لی گئی۔ تم کیا قرآن کی مانو گے؟ تم اس قرآن کو ہی اصلی نہیں مانتے۔ الحمدللہ ہمارا یہ قرآن اصلی 30 پارے اللہ نے نازل فرمائے، بڑی کوششیں کی جاتی رہی، 1450 سال سے آج تک یہ قرآن کا ایک حرف نہیں بدلا، ایک نقطہ نہیں بدلا۔ ارے پورا قرآن تو پورا قرآن، بڑی بات، پورے قرآن کی پہلی سورت کا پہلا جملہ، پہلے جملے کا پہلا حرف جس پہ لگا ہے زبر، آج تک دنیا مل کر اسے زیر نہیں کر سکی، تو پوری دنیا پورے قرآن کو کیا بدل سکتی ہے؟ جس صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے، تبرہ کرنے والے لوگ، گالیاں بکنے والے لوگ سنیں، وہ اذان بعد میں پڑھتا تھا، پہلے حضرت ابو بکر صدیق کو گالی دیتا، حضرت عمر فاروق کو گالی دیتا، حضرت عثمان غنی کو گالی دیتا، روزانہ کا معمول ہو گیا، لوگ ہو گئے پریشان۔ ایک دن آیا، اذان سے پہلے یہ آیا مائک پر، اس نے جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق یار غار مصطفیٰ، اللہ اکبر، جن پہ میرے آقا نے سب سے زیادہ بھروسہ کیا، وہ یار غار رسول، جن کے بارے میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، ابو بکر، کسی کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا اے ابو بکر جتنا فائدہ تیرے مال نے اسلام کو دیا ہے۔ کتنا بھروسہ میرے مصطفیٰ کو۔ ایام علالت صحابہ کی جماعت لگی ہے، جماعت کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا، حضرت بلال حبشی در رسول پہ حاضر، کاشان نبوت پہ حاضر، یا رسول اللہ الصلاۃ الصلاۃ، آقا نماز، آقا نماز۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، سب بولو، پیار سے بولو سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا، جاؤ ابو بکر سے کہہ دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ میرے نبی اپنی موجودگی میں جسے اپنا مصلی عطا فرمائے، وہ رسول اللہ کا معتمد، میرے آقا کا بھروسے مند، میرے رسول کی پیاری بیوی، ہم سب مسلمانوں کی پیاری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہی ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں، عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ میرے بابا بڑے رقیق القلب ہیں، ان کا دل بہت نرم ہے، حضور وہ قرآن پڑھنے پڑھتے رونے لگتے ہیں، آپ کے مصلی پہ میرے بابا کیسے کھڑے ہوں گے، کسی اور کو تیار کر لیجئے۔ میرے نبی نے فرمایا، مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، 3 بار کہا میرے نبی نے، جاؤ ابو بکر سے کہہ دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ پھر فرمایا، عائشہ میرے ابو بکر کے علاوہ لوگ کسی
اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدا کی قسم حضرت میر عبد الواحد بلگرامی مجدد زمانہ، جن کے صدقے میں اللہ نے بلگرام کی زمین کو جنت نشاں بنا دیا، آج انہی کے چشم و چراغ، ان کے خاندان کے فرد فرید، اے ملک پور والو آپ کی سرزمین پہ جلوہ گر ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں قلم تراز ہے سب سنابل شریف میں لکھتے ہیں حضرت میر صاحب سبحان اللہ، جب حضرت ابو بکر صدیق نے ایک بار اپنے گھر میں جو کچھ تھا سب راہ خدا میں خرچ کر دیا، اگر سوئی بھی تھی وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر ڈالی، کچھ نہیں چھوڑا، جھاڑو پھیر دی پورے گھر میں، اپنا سب کچھ راہ خدا میں خرچ کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق بارگاہ رسالت میں حاضر، میرے آقا نے ارشاد فرمایا ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ ماں بقائتا لے اہلی کا، یہ ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا باقی رکھا؟ عرض کیا میرے آقا اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علماء فرماتے ہیں ایک بار حضرت عمر فاروق اعظم کے ذہن میں خیال آیا کہ میرے خوشحالی کا دور ہے، اس وقت اللہ نے مجھے خوب نوازا ہے، اللہ نے خوب دولت دی ہے، آج میں خوب سارا پیسہ خرچ کروں گا راہ خدا میں۔ میرے بڑے بھائی حضرت ابو بکر صدیق مجھ سے ہر معاملے میں آگے بڑھ جاتے، میں اب کچھ خرچ کروں گا۔ انہوں نے اپنی جو کچھ گھر میں اثاثہ تھا اس کے ٹھیک 2 حصے کیے، ایک حصہ گھر والوں کے لیے چھوڑا، ایک حصہ راہ خدا میں خرچ کر دیا، بارگاہ رسالت میں لے کے حاضر ہو گئے، آقا کریم کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ ابھی وہ حاضر کر ہی رہے تھے، اتنے میں حضرت ابو بکر بھی سر پہ چھوٹی سی پوٹلی اٹھائے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ اللہ وہ پوٹلی لا کر خدمت رسول میں حاضر کر دی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر، حضرت عمر سے کہا عمر کتنا لائے ہو؟ عرض کیا میرے آقا سارے اثاثے کے 2 حصے کیے، ایک گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا، ایک آپ کی خدمت میں لے آیا۔ حضرت ابو بکر سے پوچھا ابو بکر تم کیا لائے ہو؟ عرض کیا میرے آقا اپنے گھر والوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، اللہ و رسول کا سہارا چھوڑ کے آیا ہوں، جو کچھ گھر میں تھا سب لے آیا سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق یہ صحابی رسول، ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے ظالم، پھر حضرت عمر فاروق اعظم کی شان میں گستاخی کرتا ہے ظالم۔ ایک دن تھا اذان سے پہلے اس کا یہ کاریہ کرم چلتا تھا، گالیاں بکتا تھا، آج اس نے جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق کا نام لیا، ایک شخص آڑ میں سے نکلا، پکڑ کے جو گھونسے مارے، تو ظالم مجھے گالی دیتا ہے، میری شان میں گستاخی کرتا ہے، خوب گھٹیلی لگائیں۔ اور جب پست پڑ گیا تو کہنے لگا اے ابو بکر میں آپ کو گالی نہیں دیتا، کہا پھر کسے گالی دیتا ہے؟ کہا عمر کو گالی دیتا ہوں۔ دوسرا آ گیا بولے مجھے گالی دیتا ہے، تو اس نے بھی خوب مارا، تو کہنے لگا نہیں عمر آپ کو گالی نہیں دیتا ہوں، کہا پھر کہا عثمان غنی کو گالی دیتا ہوں، تو تیسرا آ گیا بولے مجھے گالی دیتا ہے۔ انہوں نے آگے جو پٹخی ماری تو کہنے لگا مولا علی بچاؤ، علی بچاؤ۔ چوتھا کونے میں سے نکلا اس طرح لے کے، کہا میرے دوستوں کو گالی دیتا ہے، ظالم تیری ناک کاٹ لوں گا، جڑ سے کاٹ لی۔
ہم لوگوں کو کپڑا لگا کے چلا رہے، کونے میں دبک کے بیٹھ گیا. لوگ انتظار کر رہے، اذان نہیں پڑی. انتظار کرتے کرتے لوگ آ گئے، آ کر کے تلاش کیا کدھر گیا، کہاں چھپا ہے. حجرے میں جا کے دیکھا تو کونے میں کپڑا دبائے بیٹھا ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا ابو بکر کو گالی دے رہا تھا، اس نے بہت مارا. پھر میں نے کہا عمر کو دے رہا ہوں، عمر نے بہت مارا. کہا عثمان غنی کو دے رہا ہوں تو عثمان غنی نے بہت مارا. کہا مولا علی کو نہیں بلایا، مولا کو نہیں پکارا مدد کے لیے؟ کہا مولا کو پکارا تو وہ تو بالکل صاف کر گئے. علی سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، اگر علی کے دوستوں کو گالی دو گے تو علی جیسے ناک کاٹ لیں گے. خیال رکھنا، خیال رکھنا. واہ 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 واہ. حضرت مولا کائنات. اچھا ایک بات مجھے بتاؤ، تاریخ کا حوالہ دے کے کہتے ہیں لوگ کہ حضرت ابو بکر صدیق نے علی کا حق مار لیا، عمر فاروق نے حق مار لیا، عثمان غنی نے حق مار لیا. کہتے ہیں نا کہ مولا علی کا حق مار لیا. ہم کہتے ہیں ظالموں، تمہارا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے حق مار لیا علی کا، انہوں نے حق مارا علی کا. کس کا مارا؟ اور علی ہیں کون؟ شیر خدا. دنیا میں کسی کی ہمت ہے جو علی کا کوئی حق مار لے؟ سچ بتانا ایمانداری سے، ہے کسی کی مجال؟ نہیں نا. ہم نے کہا وہ تمہارا کوئی ڈالڈا علی ہوگا، وہ تمہارا کوئی پلپلا علی ہوگا. ہم نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ، حضرت ابو بکر صدیق نے حق مارا تو جب تک حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ رہے تم ثابت کر کے دکھاؤ کہ حضرت علی نے کوئی ایک نماز بھی ان کے پیچھے پڑھنے سے روکی ہو. ایک نماز چھوڑی ہو انہوں نے جو حضرت ابو بکر کے پیچھے نہ پڑھی ہو. جب تک حضرت ابو بکر خلیفہ رہے حضرت علی ابو بکر کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، اور حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم خلیفہ ہوئے تو جب تک حضرت عمر خلیفہ رہے حضرت علی نماز پڑھتے رہے. ان کے بعد حضرت عثمان غنی خلیفہ ہوئے، جب تک حضرت عثمان غنی خلیفہ رہے حضرت علی ان کے پیچھے نماز پڑھتے رہے. ہم نے کہا یہ اگر نماز پڑھ رہے ہیں علی تو کیوں نماز پڑھ رہے ہیں اپنے دشمنوں کے پیچھے حضرت علی نماز پڑھیں گے کیا؟ جس نے علی کا حق مارا اس کے پیچھے علی نماز پڑھیں گے؟ نہیں پڑھ سکتے ہیں، ہرگز نہیں. تو کہنے لگا بات یہ ہے کہ حضرت علی نے تقیہ کر لیا تھا. آپ نہیں سمجھو گے تقیہ، آج میں سمجھاتا ہوں. تقیہ کا مطلب ہے کہ حضرت علی ڈر کے مارے نماز پڑھتے رہے. تقیہ کا مطلب ہے کہ علی ڈر کی وجہ سے نماز پڑھتے رہے. ہم نے کہا اے ظالموں غلط کہتے ہو تم. ڈر اور علی، ڈر اور علی ایک ساتھ جمع ہو ہی نہیں سکتے ہیں. علی اور ڈر ایک ساتھ جمع، یہ دو نقیزیں ہیں. اگر دونوں کو جمع کیا تو اجتماع نقیزین لازم آئے گا. جہاں علی ہوں گے وہاں ڈر نہیں ہوگا، اور جہاں ڈر ہوگا وہاں علی نہیں ہوگا. یارے کہو یا علی، یا علی، یا علی، یا علی. تو دشمن کی ڈری للکار ہے للکار. ہم نے کہا ظالموں میرے علی للکار ہے اور ڈر
السنی ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. اب سن لو. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، للکار ہے للکار ہے، للکار ہے للکار ہے، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. سبحان اللہ بولیں گے آپ؟ ہم نے کہا تم ڈر کی بات کر رہے ہو. خلیفہ ہیں حضرت عمر فاروق، اور حضرت عمر فاروق اعظم کے دبدبے کی بات تو آپ نے خوب سنی ہوگی. ان کی ہیبت کا یہ عالم، وہ جس راستے سے گزرتے ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں عمر تیری ہیبت کا یہ عالم ہے کہ تم جس راستے سے نکلتے ہو شیطان 40 قدم دور بھاگ جاتا ہے. حضرت عمر کے دبدبے کے سامنے بڑے بڑے اچھوں کے پتے پانی ہو جاتے تھے. خدا کی قسم وہ عمر ہی تھے جن کے نام کا نعرہ اگر میدان جنگ میں لگا دیا جاتا فوجیں میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ جاتی تھی. وہ عمر ہی تھے. اللہ اکبر. خلیفہ ہیں عمر. ہیبت کا یہ عالم، دبدبے اور روب کا یہ عالم، زبان کھول نہیں سکتا ہے کوئی. جمعہ کا دن مسجد نبوی شریف پوری کھچا کھچ مسلمانوں سے بھری ہوئی. منبر رسول پہ کھڑے ہیں حضرت عمر. خطبہ دینے کا وقت عمر فاروق اعظم منبر پہ کھڑے ہو کر ابھی خطبہ دینا ہی چاہتے تھے. اچانک ایک شخص آیا، آ کر کے کہنے لگا امیر المومنین ایک عورت ایسی گنہگار لائی گئی ہے جس کا گناہ اس کی پیٹ میں پل رہا ہے. پاپ کیا ہے اس نے، گناہ کیا ہے اس نے. حضرت عمر فاروق اعظم کو آ گیا جلال. فرمایا اگر ایسی عورت ہے لے جاؤ اسے اس میدان میں جس میدان میں اس طرح کے گنہگاروں کو پتھر مار مار کے مار ڈالا جاتا ہے. لے جاؤ سنسار کرو اس وقت کا پتھر مارو جب تک وہ عورت مر نہ جائے. ساری مسجد خاموش، سناٹا جاری. عمر فاروق اعظم کی عدالت سے حکم جاری. مجال نہیں کوئی بول مار دے، ہمت نہیں کوئی بول جائے. ہمت ہے کسی کی زبان کھول دے، کوئی نہیں بولا. سارے مجمع میں سناٹا جاری. اس وقت بولنے والا کوئی اور نہیں، حسین کا ابا، حسن کا والد، خدا کا شیر، امام المشاہد حضرت علی کھڑے ہو گئے اور کہا امیر المومنین حکم واپس. گناہگار ہے، بچہ گناہگار ہے. توجہ ہے. لوگ کہتے ہیں علی ڈر کے مارے نمازیں پڑھتے رہے. وہ کوئی تمہارا پلپلا علی ہوگا. ہمارا علی تو وہ ہے کہ اپنا حق تو اپنا، اگر کوئی کسی دوسرے کا حق مار لے، اگر وہ حق مارنے والا شیر بھی ہو تو شیر کے جبڑے میں ہاتھ ڈال کے حق نکالنے کی طاقت رکھنے والے کا نام ہماری زبان میں مولا علی ہے. یہ ہے مولا علی، یہ ہے شیر خدا، یہ ہے حیدر کا امیر المومنین. حکم واپس. ساری مسجد میں سناٹا طاری. حضرت عمر کا روب و دبدبا تو سبھی کو معلوم تھا. سارے لوگ خاموش. حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم نے تھیوری نہیں چڑھائی، ماتھے پہ بل نہیں پڑا، نظریں نہیں بگاڑی، روب نہیں دکھایا. یہ نہیں کہا کہ علی میں ہوں امیر المومنین، مسلمانوں کی حکومت کی باغ ڈور ہے میرے ہاتھ میں، میں جسے جو چاہوں حکم دے دوں. آپ کون ہوتے ہو بیچ میں ٹانگ اڑانے والے؟ نہیں.
چونکہ عمر جانتے تھے جو میرے سامنے بول رہا ہے یہ کوئی معمولی نہیں، یہ باب علم نبی بول رہا ہے، یہ باب علم نبی بول رہا ہے۔ تو آپ نے زبان میں سختی بھی نہیں پیدا کی، کرخت لہجے میں نہیں بولے، بڑی لجاجت کے ساتھ، بڑی نرمی کے ساتھ، لماذا یا علی، یہ علی کیوں؟ حکم تو میں نے جاری کر دیا، اب اسے واپس کیوں لے لوں؟ حضرت مولا کائنات باب علم نبی بولے، سبحان اللہ بولو، شیر خدا بولے، امیر المومنین گناہ اس عورت نے کیا ہے، پاپ اس عورت نے کیا ہے، خطا اس عورت نے کی ہے، اور اس کے پیٹ میں پلنے والا بچہ گنہگار نہیں ہے، پاپی نہیں ہے، خطا کار نہیں ہے۔ اگر اس وقت اس کو سنسار کر دیا گیا تو ایک جان کے ساتھ ساتھ دو جانیں جائیں گی، ایک حق جائے گی، ایک ناحق جائے گی، ناحق جان جانے کا بوال آپ کے سر پر رہے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے اتنا سنا، فوراً ارشاد فرمایا، بلکہ علماء فرماتے ہیں امیر المومنین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ نے فرمایا لولا علی لہلک عمر، آج اے علی تم نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ وہ علی جو بھرے مجمع میں اس طرح سے امیر المومنین کو ٹوک دے، کیا اس علی کا حق کوئی مار سکتا تھا؟ اور عمر علی خاموش رہ سکتے تھے؟ نہیں رہ سکتے تھے نا، سچائی ہے، نہیں رہ سکتے تھے نا۔ ہم نے کہا پھر تم نے کیسے کہا تقیہ کر لیا، اسی کو کہتے تقی۔ یہ اصل میں معاملہ کیا ہے، ہم جتنے نبی کے گھر والوں سے محبت کرتے ہیں اتنے ہی رسول اللہ کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ اب یہ ظالم اس طرح کے کیڑے مکوڑے ہمارے دماغ میں آ کے قرید لگاتے ہیں، نبی کی اہل بیت کا نام لے کر کے، ان کی محبت کا سہارا لے کر کے صحابہ کا دشمن بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں صحابہ سے الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے تمام صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، وہ اہل بیتی کا سفینت نوح، اور میرے گھر والے میرے اہل بیت حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح سے ہیں۔ تو اے میرے امتیوں، تو تم نہ ستاروں کو چھوڑنا اور نہ سفینے کو چھوڑنا، اگر دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑ دیا ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، منزل تک نہیں پہنچ سکو گے۔ دونوں کا ساتھ میں رہنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ اس زمانے کے حساب سے میرے نبی نے کہا کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے اور میری اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح سے ہے۔ مطلب یہ اس زمانے میں جب بڑے بڑے دریا ہوتے تھے، سمندروں کا راستہ ہوتا تھا، کشتیوں سے سفر کیا جاتا تھا، لکڑیوں کے جہاز چلائے جاتے تھے، اس سے کشتی پار لگائی جاتی تھی، اور جب کشتی سمندر کے بیچ میں جاتی تھی تو کنارے کا پتہ نہیں لگتا تھا، سمت کا اندازہ نہیں لگتا تھا، سورج کدھر سے نکلے گا، کدھر جا رہا ہے، پر پورا بچے اتر تک کی شناخت نہیں ہو پاتی تھی۔ تو اس وقت طریقہ یہ تھا کہ اس زمانے کے لوگ آسمان پہ چمکتے ہوئے ستاروں کا علم رکھتے تھے، انہیں معلوم تھا کہ آسمان میں یہ ستارہ یہاں چمکے گا تو سمت ادھر ہوگی، یہ ستارہ یہاں چمکے گا تو رخ ادھر ہوگا۔ تو اسی لیے وہ ستاروں کا علم جانتے تھے، ستاروں کا علم لے کر وہ کشتیوں میں سوار ہوتے تھے، کشتی بھی سلامت ہوتی تھی، کشتی میں بیٹھ جاتے، ستاروں کے علم کے سہارے اپنی کشتی کو پار لگانے کی کوشش کرتے، اور ستاروں کے سمت سے اندازہ لگا کر وہ منزل تک پہنچ جاتے تھے۔ میرے نبی نے کہا اگر تم سمندر جیسا دریا
आसमान सितारे भी चाहिए और तुम्हें कश्ती भी चाहिए, भी चाहिए और कश्ती भी ऐसी हो जिसमें सुराख ना हो, सुराख ना हो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कश्ती भी ऐसी जिसमें सुराख। कई लोग कहते हैं हम तो नबी के घर वाले, हम भी सैयद हैं। जी सैयद सैयद वो भी कहते हैं जी 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 हम भी सैयद हैं। सैयद हमने कहा देखो तुम ऐसे सैयद हो जिसमें सुराख है। सुराख अच्छा है। अब अगर हम इसे समंदर में डालेंगे तो सुराख में से पानी निकल निकल के भर जाएगा, भर जाएगा। और जब समंदर में से पानी निकल के कश्ती में भर जाएगा तो आलम क्या होगा? पार लगेगी यहाँ, तो हम ऐसी में बैठेंगे ही क्यों? हम सुराख वाली में नहीं बैठेंगे, हम सलामत में सलामती वाली में बैठेंगे। तो क्या सलामती वाली कहाँ है? हमने कहा सलामती वाली वो है जिसका पता बरेली के आला हज़रत ने दे दिया है। बरेली के आला हज़रत ने जिसका पता बताया। बोले उन्होंने कहाँ का पता बताया? हमने कहा उन्होंने पता बता दिया है। हाय हाय हाय। पहले तो उन्होंने हिंद में रहकर सरजमीन, ए नौजवानों, भैया कहाँ जा रहे हो? ए मेरे बच्चों, गुलाम नूरे मुजस्सम साहब तशरीफ फरमाए। अच्छा तैयार होने जा रहे हो? कह रहे हैं कि साहब गुलाम नूरे मुजस्सम साहब के लिए हम तैयार होने जा रहे हैं। जी कितना वक्त हो गया? तवज्जो है? 12 बजा है। हमको कितनी देर चाहिए? बात समझ आ रही है? तो मंजिल तक पहुंचने के लिए सितारों का इल्म भी चाहिए और सलामत कश्ती भी चाहिए। अगर सितारों का इल्म हुआ और कश्ती सुराख वाली हुई तब भी मंजिल नहीं मिलेगी। कश्ती सलामत हुई, आसमान के सितारों का इल्म नहीं हुआ तब भी मंजिल नहीं मिलेगी। मंजिल पाने के लिए दोनों चीजें चाहिए, आसमान के सितारों का इल्म भी चाहिए, सलामत कश्ती भी चाहिए। तो का सलामत कश्ती कहाँ है? हमने कहा वो है नबी की अहले बैत। अब अहले बैत में जो दावा करते हैं कि हम भी अहले बैत, हम भी अहले बैत, तो हमने कहा अहले बैत वो कश्तिये नूह जिसकी सलामती की गारंटी कहाँ से मिलेगी? हमने कहा वो बरेली के आला हज़रत ने बता दिया। उन्होंने हिंद में रहकर हिंदुस्तान से लेकर गिलगिलाने मोहल्ला होते हुए अजमेर शरीफ को देखते हुए बगदाद मोहल्ला और नजफ अजमन से लेकर करबला मोहल्ला होते हुए मदीना पाक का ये नूरानी जलवे जब चकमक चकमक होते थे तो बरेली के आला हज़रत कहने लगे सुबह पैगामे हुई बताए बाबा नूर का सदका लेने नूर का आया है बाबा नूर का ए या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तू आया है नूर तेरा सब घराना नूर का ये मेरे नूरी का पैजे नूर है हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नारे हमने कहा हुजूर ये तो मजमूई बात हो गई। तो आला हजरत ने कहा परेशान मत हो, मैं तुम्हारे करीब में तुम्हारे बिल्कुल आसपास वो देख आया हूं। और वो जमीन का कहना क्या? आला हजरत की नजर पड़ी सलामती वाली कश्ती देखकर मेरे आला हजरत बोले अल्लाह अल्लाह इज्जो शानो एक रामे गिरगिराम अपने वाहिद के सबब
जन्नत है नाम बिलग्राम। पता बता दिया, ये सलामती वाली कश्ती है, इसी में बैठो, सुराख नहीं है। और उसमें अदावत सहाबा का सुराख है, दुश्मनी सहाबा का बहुत बड़ा होल है। अब सुनो, देखो सितारों का इल्म भी चाहिए, कश्ती भी सलामत चाहिए, तभी मंजिल मिलेगी। मेरे नबी ने कहा असहाबी कन नुजूम, मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं, इन्हें भूलना नहीं। अहलो बैती का सफीनते नूह, मेरे घर वाले नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह हैं। इसीलिए मेरे आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा खान फाज़िले बरेलवी ने कहा, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर नज्म है और बनाव है इतरत रसूलुल्लाह की। असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह बोलेंगे। और सुनो, नबी की अहले बैत से कभी बुग़्ज़ भी नहीं रखना। जैसे सहाबा से बुग़्ज़ रखने वाला, कीना रखने वाला, अदावत रखने वाला मंजिल तक नहीं पहुंच सकता, ऐसे ही अहले बैत से बुग़्ज़ रखने वाला, नबी के घर वालों से अदावत व दुश्मनी रखने वाला, वो भी मंजिल तक पहुंचने वाला नहीं है। एक मिसाल सुन लो, अपने अपने गिरेबान में झांक के देख लेना, किसी दिल के अंदर कहीं से कोई कजी तो नहीं है, कहीं से कोई मैल तो नहीं है। सुनो, अल्लामा मोइनुद्दीन काशफी अपनी किताब रौज़तुश शुहदा के अंदर नकल फरमाते हैं, कुछ उलमा मशाइख की जमात हरम शरीफ में मक्का मुअज़्ज़मा में खाना काबा के नज़दीक तशरीफ फरमा थी, महवे गुफ्तगू थी। एक शख्स आया नकाब डाले हुए, चेहरे पे नकाब पड़ा है, खाना काबा का आके तवाफ करने लगा, गिर्द चक्कर काटने लगा। अब जब तवाफ किया जाता है तो तवाफ करते वक्त जो तवाफ करने वाला होता है, चाहे वो उम्रा करने वाला हो या हज करने वाला हो, वो तवाफ के दौरान दुआएं पढ़ता है, दुआएं मासूरा उसे याद कराई जाती हैं, वो दुआओं का विर्द करता है। ये शख्स जिसके चेहरे पे नकाब पड़ा था, खाने काबा का तवाफ करने लगा और तवाफ करते वक्त वो क्या दुआ कर रहा था, वो ये कहता था, ए अल्लाह मुझे बख्श दे, मैं जानता हूं तो मुझे बख्शेगा नहीं। अल्लाह मुझे बख्श दे, हालांकि मैं जानता हूं अल्लाह तू मुझे बख्शेगा नहीं। जब उसने ये 2-4 बार जुमला दोहराया और जोर जोर से कहता था, अल्लाह मुझे बख्श दे, मैं जानता हूं तू मुझे बख्शेगा नहीं, उलमा ने उसका ये जुमला सुना, उलमा ने पुकारा, ये जालिम क्या बक रहा है तू, क्या कह रहा है तू, क्या तू अल्लाह की रहमत से मायूस हो गया? अरे नादान, तेरे गुनाह महदूद, अल्लाह की रहमत ला महदूद, ला हद्दा लहू वला निहायता लहू, उसकी कोई हद नहीं, कोई इंतहा नहीं। जालिम कैसी बकवास कर रहा है, अल्लाह की रहमत से मायूस हो गया। वो आकर उलमा के पास बैठ गया और कहने लगा, ए उलमाए किराम, आप जो कह रहे हो वो ठीक है, मगर पहले ये तो जान लो कि मैं हूं कौन। उलमा ने फरमाया, तू कौन है? कहने लगा, हुजूर याद करें, करबला की जमीन पर सैयदा के लाल, शेरे खुदा के जिगर पारे, हजरत इमाम अली मकाम सरकार इमाम हुसैन अला जद्दे ही वाले सलातो वसलाम और उनके रुफका, उनके बेटे, उनके भतीजे, उनके भांजे, उनके भाई, उनके साथ में हमने दुनिया में कोई ऐसा जुल्म न था जो जायज न रखा हो, और उन सबको हमने शहीद कर देने के बाद उनके सर काट कर अपने अपने नेज़ों पे चढ़ाए
اور نیزوں پہ سر ٹانگ کر ہم یزید پلید کے دربار میں لے کے جا رہے تھے. راستے میں ہمارا قافلہ جا رہا تھا. ہم وہ سر یزید کے دربار میں لے کے جانا چاہتے تھے کہ ہمارے امیر کو راستے میں یہ خبر ملی کہ ایک قعقاع نام کے محب اہل بیت ہیں جو شب خون مار کر شہداء کے سروں کو چھین لینا چاہتے ہیں. یعنی رات میں حملہ کر کے شہیدوں کے سروں کو چھین کر لے جانا چاہتے. یہ خبر ہمارے امیر کارواں کو ملی. ترکیب یہ نکالی گئی کہ شب خون سے بچنے کا طریقہ کیا نکالا جائے. تو مشورہ یہ ہوا کہ دن میں شہیدوں کے سروں کو بلموں پہ ٹانگا جائے, نیزوں پہ چڑھایا جائے, جلوس نکالا جائے, اور جب رات آ جائے تو ایک بڑا سا لوہے کا صندوق بنوایا گیا. ان شہیدوں کے سروں کو رات میں لا کر کے انہی صندوق میں ان سروں کو رکھ دیا جاتا, لوہے کا تالا لگا دیا جاتا. لشکر سے دور 50 پہرے داروں کی نگرانی میں اسے رکھ دیا جاتا. رات بھر نگرانی ہوتی, صبح ہوتی, سر تالا کھول کر سر نکالے جاتے, نیزوں پہ چڑھائے جاتے. اس طرح سے ہم منزل ب منزل روانہ ہوتے جا رہے تھے. وہ کہتا ہے اے علماء, ایک شب تھی, ایک رات تھی. اس رات میں ہم ان 50 پہرے داروں میں ایک میں بھی تھا, میں بھی نگرانی پہ لگا رہتا تھا. ایک رات آئی, ہم وہ سروں کا صندوق لے کر لشکر سے دور ایک سائیڈ میں پہرا دینے لگے. میرے 49 ساتھی نشے کی حالت میں بے سود ادھر ادھر پڑے ہوئے تھے, مگر مجھے نیند نہیں آ رہی تھی. میں بے چینو توجہ ہے, بات سمجھ آ رہی ہے؟ آ رہی ہے تو کہہ دیجئے نا ذرا سبحان اللہ. کہتا ہے میرے 49 ساتھی جگہ جگہ پڑے, مجھے نیند نہیں آ رہی تھی. اچانک میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ جس صندوق میں حضرت امام علی مقام کا سر انور ہے, اس صندوق سے لے کر آسمان تک نور ہی نور ہو گیا. نہیں بولیں گے سبحان اللہ. اور اسی نوری ماحول میں میں نے دیکھا کچھ نوری کرسیاں لگائی گئی. ایک نقیب آیا, وہ نقیب اعلان کرتا تھا ہاذا آدم و صفی اللہ, ہاذا نوح و نجی اللہ, ہاذا ابراہیم و خلیل اللہ, ہاذا اسماعیل و ذبی اللہ, ہاذا موسیٰ کلیم اللہ, ہاذا عیسیٰ روح اللہ, ہاذا محمد رسول اللہ. یہ حضرت آدم صفی اللہ ہیں, یہ حضرت نوح نجی اللہ ہیں, یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں, یہ حضرت اسماعیل ذبی اللہ ہیں, یہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں, یہ حضرت عیسیٰ روح اللہ ہیں, یہ جناب محمد الرسول اللہ ہیں. سبحان اللہ بولو. وہ کہتا ہے اے علماء اکرام, وہ نقیب جس نبی کا نام لیتا تھا وہ نبی اسی نوری کرسی پہ آ کے جلوہ گر ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ تمام انبیاء کرام آ گئے, لاسٹ میں میرے نبی آئے, مگر میرے حضور کسی کرسی پہ نہیں بیٹھے, بلکہ سرکار اس صندوق کے قریب تشریف لے گئے جس صندوق میں حضرت امام علی مقام کا سر مبارک تھا. سرکار قریب گئے, تالا خود بخود کھل گیا, ڈھکن کھل گیا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام علی مقام کا سر انور صندوق سے نکالا, اس پہ گرد و غبار چڑھا تھا. میرے آقا نے اپنے شہزادے کا چہرہ دیکھا, میرے حضور بہت روئے. سرکار نے اپنے دستے مبارک سے چہرے پہ لگے ہوئے ریت کو صاف کیا. میرے آقا نے سینہ انور سے لگایا, اپنے شہزادے کو خوب دعائیں دی.
اور اس کے بعد سر انور حضرت آدم علیہ السلام کو پیش کیا، انہوں نے سینے سے لگایا، دعائیں دی، انہوں نے حضرت نوح کو دے دیا، سینے سے لگایا، دعائیں دی، انہوں نے اگلے نبی کی طرف بڑھا دیا، انہوں نے سینے سے لگایا، دعائیں دی، یکے بعد دیگرے انبیاء کرام دعائیں دیتے رہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے پھر میں نے دیکھا کہ اچانک ایک فرشتہ آیا جس کے ہاتھ میں لکڑی کی لاٹھی نہیں، لوہے کی لاٹھی نہیں، آگ کی لاٹھی تھی۔ ایک فرشتہ نمودار ہوا، اس کے ہاتھ میں آگ کا گرز تھا، آگ کی لاٹھی تھی۔ میرے 49 ساتھی جہاں جہاں پڑے تھے وہ آگ کی لاٹھی مارتا تھا، میرے جس ساتھی کے مارتا تھا وہ وہیں پہ راکھ کا ڈھیر بن جاتا تھا، یہاں تک کہ میرے 49 ساتھی سب کے سب جب ڈھیر ہو گئے، راکھ بن گئے، وہ فرشتہ میری طرف بڑھا، وہ جب میری طرف بڑھا تو میں گھبرا گیا، میں نے گھبرا کر اپنے حضور کو مدد کے لیے پکارا اور میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے بچا لیجیے، تو میرے حضور نے میری طرف حقارت سے دیکھا اور فرمایا دور ہو جانے لا غفران اللہ، اللہ تیری مغفرت نہ کرے، اللہ تیری بخشش نہ کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ اے علماء کرام، جو میں یہ کہہ رہا ہوں، اے اللہ مجھے بخش دے، میں جانتا ہوں تو مجھے بخشے گا نہیں، اس لیے کہ تیرے حبیب نے کہہ دیا اللہ تیری بخشش نہ کرے تو اس بارگاہ کرم میں، اللہ کی بارگاہ میں میری مانی جائے گی یا اس کے محبوب کی مانی جائے گی۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں جانتا ہوں مجھے بخشے گا نہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے حضور مجھے اس وقت فرشتے نے لاٹھی تو نہیں ماری، میرے تھپڑ مارا، فرشتے نے میرے تھپڑ مارا۔ کہتا ہے میں بے ہوش ہو گیا، جب ہوش میں آیا دیکھا تو وہاں کچھ نہیں تھا، راکھ کی جگہ جگہ ڈھیریاں پڑی تھی۔ اس دن سے لے کر آج تک اپنے چہرے پہ نقاب ڈال کر دنیا میں ذلیل و خوار ہوتا پھر رہا ہوں۔ علماء کرام نے کہا ذرا رخ سے پردہ تو ہٹا، ذرا یہ کپڑا تو ہٹا، نقاب تو ہٹا، ہم بھی تو دیکھ لیں تیرا چہرہ کیسا ہے۔ جب اس نے چہرے سے نقاب ہٹایا، علامہ کاشفی فرماتے ہیں اس کی صورت سور کی طرح ہو گئی تھی، اس کا چہرہ خنزیر کی طرح سے ہو گیا تھا۔ علماء کرام نے کہا ارے ظالم ہم سے دور ہو جا، کہیں تیری وجہ سے ہمارے اوپر بھی عذاب نہ آ جائے، ہٹ ہمارے پاس سے۔ بس وہ چند قدم چلا، آسمان سے بجلی گری، اس کے اوپر آئی اور اسے وہیں پر خاکستر کر دیا۔ یہ انجام ہے نبی کے گھر والوں سے عداوت و بغض کرنے والوں کا۔ اور رہ گئے صحابہ، نبی کے صحابہ سے دشمنی کرنے والوں کا انجام جہنم کی دہتی ہوئی آگ۔ علماء محدثین نے متفق علیہ فتویٰ دیا ہے کہ جو حضرت امیر معاویہ جو صحابی رسول ہیں، اگر ان کی صحابیت سے انکار کرے یا ان کی شان میں گستاخی ذرہ برابر بھی کرے، وہ جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، صحابہ کے زمانے میں امیر معاویہ مسند حکومت پہ بیٹھے، ان کے زمانے کے صحابہ ان کے ساتھیوں میں سے کسی نے ان کی صحابیت کا انکار کیا؟ جب 1400 سال پہلے ان کی صحابیت کا کسی صحابی نے
انکار نہیں کیا تو 1400 سال کے بعد اب اگر کوئی بھوکے تو ہم اس کا بھوکنا برداشت نہیں کریں گے. ہمارا عقیدہ وہی ہے جو نبی کے تمام صحابہ کا عقیدہ ہے. ٹھیک ہے. نبی کے گھر والوں کی محبت کا سہارا لے کر رسول اللہ کے دوستوں کا کوئی دشمن نہ بنے, اپنی خیر منائیں. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار, آدا سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کریں. آدا سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کریں.